अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हालिया जो मीलाद जुलूस निकला है उससे मुताल्लिक़ चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में उम्मत मुस्लिमा का ये तरीक़ेकार रहा सदियों से कि वो मीलाद जुलूस का अहतमाम करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, खाना खिलाना है, सदक़ा खैरात करना है, रोज़ा रखना है, कुरान की तिलावत करना है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लोग अपनी खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं। मिन जुमला तरीक़ों के घरों को रोशन करना वग़ैरह, मीलाद की महाफ़िल, नातिया महाफ़िल मुनाक़िद करना, उनमें से एक तरीक़ा है जुलूस निकालना। जुलूस निकालना बहुत अच्छी चीज़ है मीलाद शरीफ का, और सब लोग का एक साथ जमा होना और एक मार्च करना और उसमें सब के सब जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक को बुलंद करना, आपकी शान बयान करना, आप पर दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते पढ़ना, ये निहायत अच्छा काम है और बिल्कुल होना चाहिए। और यकीनन यानी इसके अंदर जो निज़ाम की कमज़ोरी है या अफराद की कमज़ोरी है, बाज़ अफराद से देखा गया है कि वो मीलाद जुलूस में बेवक़ारी की हरकत करते हैं, थोड़ा हल्केपन का मुज़ाहरा करते हैं, सड़कों पर लोग को तकलीफ़ पहुंचाते हैं या चलते फिरते कचरा फेंकते हैं, या एक इस तरह का यानी जश्न का टाइप कुछ इस तरह से बना देते हैं जैसा कि दुनियावी लोग और दुनियादार लोग जश्न मनाते हैं। उस तरह की बाज़ हरकतें हो जाती है। उस तरह से बाज़ यानी जो कम तालीम याफ्ता या कम तरबियत याफ्ता अफराद रहते हैं उनसे ऐसी हरकतें होती है जो कि निहायत गलत है, निहायत गलत है। ये काम इस तरह से हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का नाम लेकर और आका की अज़मत बयान करने के लिए जब निकलें तो सारी उम्मत के लिए मिसाल होना चाहिए, सारी दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए कि देखो आशिक़ान मुस्तफ़ा का काफ़िला जा रहा है, कितने नेक लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। हाँ, मीलाद के जश्न के कुछ तकाज़े होते हैं, मसरत के तकाज़े होते हैं कि नाते पढ़ी जाती है, नाते गुनगुनाते हैं, उसमें दफ़ बजाया जाता है या कोई और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि बहुत सारे अइम्मा के पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना जायज़ है। तो अगर वो विक़ार की हद से बाहर ना हो, ऐसी म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाए और ऐसे तरन्नुम और ऐसे लहन का इस्तेमाल किया जाए नाते पढ़ने वग़ैरह में कि वो बेवक़ारी ना हो, उसमें क्या कहते हैं हल्कापन मालूम ना हो, एक वज़नदार हो, एक रुअब हो, एक तरीक़ा हो, तो ये निहायत बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता ये कि बहुत सारे अफराद में तालीम की कमी होती है, तरबियत की कमी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बड़ी तादाद तो सरकार के नाम पर निकली होती है, गुस्ल करके नए कपड़े पहनकर खुशी के साथ मुबारकबाद देते हुए और नाते पढ़ते हुए और सलाम पढ़ते हुए निकलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ रहती है। बाज़ अफराद से गलतियाँ हो जाती है, उसके अंदर जो कम तालीम और कम तरबियत वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है। बाज़ अफराद ज़रा ओवर कर देते हैं, हद से आगे बढ़ जाते हैं। यकीनन ऐसे अफराद के हम मोहब्बत का इनकार नहीं करते कि वो निकले तो हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, लेकिन वो सरकार की मोहब्बत से हटकर जो है फिर वो अपने ख्वाहिशात की तरफ उनका चला जाना, कारी की हरकतें कर देना और इस्लाम जिन चीज़ों की मुमानअत करता है, दूसरे रास्ते पे चलने वालों को तकलीफ़ देना वग़ैरह, इस तरह की हरकतें भी बाज़ अफराद से हो जाती है। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करने वाले अफराद की बिल्कुल तादाद कम है। जो लोग इस तरह से भी इस तरह की हरकतें करते हैं, चीखते पुकारते गाड़ियों के स्टंट करते हैं और सड़कों पर कचरा डालते हैं या इस तरह के जो करते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। अगर हम मान लें कि 1 लाख आदमी का अगर जुलूस निकलता है, ये सिर्फ एक मकाम की बात नहीं है, ये दुनिया भर में होता है। हम देखते हैं कि अगर लाख अफराद अगर निकल रहे हैं तो उसमें चंद 100 अफराद ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा कर जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसकी वजह यह है कि उनके अंदर तरबियत की कमी रहती है, उनकी तालीम नहीं हुई, उनकी तरबियत नहीं हुई, उनको सलीक़ा नहीं सिखाया गया। तो वो बिल्कुल कम परसेंटेज रहता है जो इस तरह से करता है, और ये एक मामले के अंदर नहीं होता है। मैं ऐसे अफराद को मैं तंबीह करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का लिहाज रखे कि वो किसका नाम लेकर निकले हैं। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर निकले हैं जो पूरी दुनिया को सफाई की तालीम देते, पूरी दुनिया को इंसानियत की तालीम देते और सब। तो ये सारे चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक ऐसा मार्च होना चाहिए कि दुनिया के अंदर मिसाल दी जाए कि देखो कई जुलूस कई नाम से होते हैं, लेकिन जब सरकार के नाम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जब जुलूस निकलता है तो देखो आशिक़ान मुस्तफ़ा कैसे होते हैं, क्या इनका नज़्म है, क्या इनकी तरतीब है, क्या इनका इश्क़ है। जी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मुसल्लम हैं।
یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اس کے اندر جو حالیہ جو بیانات وغیرہ آ رہے ہیں یہ کافی پریشان کیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ موضوع پر گفتگو کروں، لیکن اب ایک تنازع جیسی کیفیات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صرف حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دو گروپ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ افراد ہیں جو تنظیم بناتے، جلوس کا نظم بناتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو اہل علم ہیں اور دارالفتاء کے لوگ ہیں اور علماء ہیں اور پڑھنے پڑھانے اور ممبر والے افراد ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، حالیہ بیانات جو سننے میں آئے ہیں، ان میں کئی بیان ایسے تھے جو بہت دل کو تکلیف دیے، بہت دل کو تکلیف دیے، یہاں تک کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے جو لوگ نکلے ہیں ان کو شیطان کا اعلی کار کہہ دیا، جی شیطان کا اعلی کار ان کو کہہ دیا کہ تمہارا عمل شیطانی عمل ہے، یہ جاہل لوگ ہے، یہ جاہلوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں، اس طرح کی باتیں اور شدت کے ساتھ جو ہے بیان کیے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نہایت اہم بات کہ جہاں پر جلوس نکالنے میں بعض افراد کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی نہیں، میں غلطیاں، میں ان کو کوئی جسٹیفائی نہیں کروں گا، وہ غلطیاں ہیں، وہ سدھارنا چاہیے۔ منتظمین کو چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کرے، ان کو ٹرین کرے، جی سب کو چاہیے کہ اس پر نظر دوڑائیں اور جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے کہ حضور کے نام سے کوئی بے حیائی کا کام یا لچر پن کا کام یا کیا کہتے ہیں ہلکے پن کا کام نہیں ہو سکتا، بے وقاری کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن ان کو جاہل کہہ دینا، شیطان کا اعلی کار کہہ دینا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام بھی تھوڑا سا اپنے گریباں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا یہ دعوت کا طریقہ کار ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے یہ طریقہ کار ہے سدھارنے کا؟ کہ آپ جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو آپ جاہل کہہ دیں، شیطان کا ہاتھ کہہ دیں، شیطان کا اعلی کار کہہ دیں، اس کو مذمت کے الفاظ کہہ دیں، جی اور انتہا یہ ہے کہ منتظمین کو تک جو جلسے کا جلوس کا جو ریلی کا اور جلوس کا انتظامیہ ہوتا ہے ان کو تک اتنا سخت الفاظ میں کہہ دینا، تو میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس سے فتنہ بڑھ رہا ہے اور علماء میں اور عوام الناس میں خلیج بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ دور ہوتے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء کے پھر لوگ بات سننا چھوڑ دیں گے اور لوگ علماء عوام الناس کے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا، یہاں تک کہ جملے بعض ہمارے اہل علم حضرات سے جو کہ باوقار اہل علم ہیں، ان کے علم میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصول دعوت اصلاح کرنے کا اور ان کو دین کی طرف اور رہنمائی کی طرف بلانے کا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا یہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد پھر وہ دین کی دعوت دینے اور وہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو سدھارنے کے لائق رہیں گے؟ لوگ ان کی بات سنیں گے؟ یہ غور کرنا چاہیے۔ منتظمین یعنی ایک ٹکراؤ جیسی ایسی گفتگو ہو رہی ہے، جیسا ایک علماء میں اور منتظمین میں ایک تناؤ ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ منتظمین کے اطراف میں جو لوگ جمع ہو رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو، ان سے ڈرے نہ، ان کو جواب دے کر رہے، دو ٹوک انداز میں فیصلہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جنگ کب شروع ہوئی تھی؟ کب تھی یہ لڑائی؟ دو الگ الگ طبقے ہیں، ایک علماء کا طبقہ ہے، ایک عوام الناس ہے۔ عوام الناس کو منتظمین جلسہ نے ایسے کا انتظام کیا، جلوس کا انتظام کیا اور یہ کام کیا ہے انہوں نے، جی نام نہاد مذہبی رہنما ان کو کہہ دینا، اور معاذ اللہ یعنی یہاں تک کہ یہ ہمارے بزرگان دین اولیاء سرزمین ہند کے جو اولیاء جو دین پھیلائے کتنے پیار سے پھیلائے، اور اگر یہی کہا جائے کہ تمہارے قبروں میں کیڑے پڑے، تم کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا، ہم تم سے بری ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ بعض مکاتب فکر کے لوگ اس طرح کی فائرنگ، یعنی ہم تو اس کو فائرنگ کہتے ہیں، خطاب کرنے کے بجائے وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ بزرگان دین کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ لوگ، اصلاح کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہاں گئی وہ حکمت؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال کا بھی جب حکم فرمایا تو باللتی ہی احسن فرمایا۔ تو اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا اور ایک تنازع کھڑا کرنا، پھر ان کے مقابل پہ لوگ جواب دینا، پھر جواب الجواب آنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت غلط منہج پہ یہ چلے گئے۔ میں اہل علم حضرات سے چند باتوں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اور کچھ پلان بھی دوں گا۔ اہل علم حضرات برا نہ مانیں، میں بالکل بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، جونیئر ہوں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن چند باتیں عرض کروں، اگر اچھی لگی تو قبول کر لینا، اور بہت غور کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر
ایک بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ 12-15 سال پہلے سے جلوس شروع ہوا، یہ بالکل غلط جملہ ہے صاحب، بالکل غلط جملہ ہے۔ قدیم سے جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، میلاد کے جلوس کا عالم اسلام میں تو صدیوں سے یہ جلوس کا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ اہل علم جانتے ہیں یہ بات، صدیوں سے یہ چل رہا ہے۔ اور حیدرآباد کے اندر بھی 20 سال سے میلاد کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، ہندوستان بھر میں ہوتے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہندوستان بلکہ پاکستان میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ، لیکن کہنے کی وجہ کیونکہ حیدرآباد کے حالیہ واقعات کو میں نے دیکھا اور حالیہ بیانات کو میں نے سنا، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، اس لیے بار بار حیدرآباد کا لفظ سامنے میرے زبان پر آ رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا کیونکہ وہ جو آغاز ہوا تھا، جو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے ابتدائی اجلاس ہوتے تھے، شروعات میں جب اس کی فاؤنڈیشن پڑی تھی اور اس کے اجلاسات ہوتے تھے اور لوگ جمع ہوتے تھے، ان اجلاسوں میں احقر شامل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ منعقد کرنے اور اس کو کرنے کا جو ہمارے علی جناب سید مرتضیٰ پاشا صاحب نے یہ کام کیا تھا اور ان کے ساتھی سب ان کے ٹیم نے مل کر کیا تھا، میں بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں کو دیکھا جاتا تھا کہ 20 25 ٹولے مل کر نکلتے اور 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، ایون 13 ربیع الاول تک 3 دن تک بے قابو ٹولے ہوتے تھے، اور جہاں چاہے جو چاہے گلیوں میں چلے جانا اور گھس جانا اور نعرے لگانا اور گڑبڑ کرنا اور دھوم کر دینا، وہ ہوتے تھے، حضور کی محبت میں نکلتے تھے، لیکن نکلنے کے بعد کیونکہ ان کا کوئی صحیح رہنما، ان کو کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے پھر وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے اور ان کو ان کی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور اس کے لیے پولیس انتظامیہ بھی پریشان رہتا تھا، گورنمنٹ کے لوگ بھی پریشان رہتے تھے، محلے والے بھی پریشان ہوتے تھے، کیونکہ ہر ٹولہ الگ رخ پر نکل رہا ہے اور الگ الگ کام کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کہاں جائے گا، کس طرح کا ایکشن دے گا، کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ تو سید مرتضیٰ پاشا صاحب جو کام کیے ہیں، سنی یونائٹڈ فورم بنایا گیا، اس کے تحت 100 سے زیادہ، آج تو 130 کے اوپر ہو چکے ہیں تنظیمات، لیکن اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، تقریباً 90 یا 100 کے آس پاس تنظیموں کو انہوں نے جوڑا، اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کر کے انہوں نے جوڑا، سب کو ایک جگہ بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مختلف نکلنے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کوئی نظم نہیں ہوتا ہے، شروع ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو ایک ٹائم لیمٹ میں لائیں گے، ایک علاقہ اس کا مختص کریں گے، اس میں اہل علم اور مشائخ کرام اور علماء کرام میں اس کو بلایا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علماء جامعہ نظامیہ میں سے کتنے علماء کو اس میں بلایا گیا، مشائخین کرام، سجادگان کو، کتنے سجادگان کو اس میں بلایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک نظم میں لانا اور ایک ٹائم، اور میں آپ کو بتاؤں، ہم ان اجلاسوں میں شریک رہے، ان کارناموں پر کمشنر پولیس آف حیدرآباد جو ہے اور ڈپٹی کمشنر جو ہے، کئی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ سید مرتضیٰ پاشا صاحب اور دیگر جو منتظمین ہیں سنی یونائٹڈ فورم، ان کا تھینک یو ادا کیا، انہوں نے تھینکس کہا ان کو کہ یہ جو بے قابو نوجوان ہوتے تھے، جن کو کوئی کنٹرول کرنے والے نہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد کو یہ ایک صحیح لائن اپ کر چکے تھے، ایک آغاز کا ایک ٹائم تھا، اختتام کا ایک ٹائم تھا، اور سارا کچھ انہوں نے نظم کیا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی میں بتا رہا ہوں، یہ مرکزی جلوس کی وجہ سے 20 نہیں بلکہ 100 تنظیمیں جو اپنے محلوں میں ہنگامہ کرتے تھے، وہ ایک رخ پر آ گئے اور ایک صحیح رخ پر آ گئے، اور الحمدللہ بہت سارے خرابیاں، یعنی مارشل کا سسٹم بنایا گیا اس میں کہ مندروں کے قریب کوئی نہ جائے، ہندو بھائیوں کے گھروں کا بھی یعنی بالکل لحاظ کیا جائے، کسی ہندو بھائی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ کئی ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے وہابی بھائیوں کے خلاف وہ نعرے لگتے تھے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ کنٹرول نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو نظام میں لایا اور لوگوں کو تربیت دی ہے اور ان کو سکھایا ہے، بہت حد تک انہوں نے کیا ہے، پورا نہیں سدھر گیا۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں جو غلطیاں ہو رہے ہیں، میں ان کا ڈیفنس نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی ان کے خلاف تھے جی، اور ہم بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس مارچ کے اندر اور جلوسوں کے اندر شریک رہے ہیں۔ میں خود اتر کر اپنی سے گاڑی سے اتر کر نوجوانوں کو بتاتا تھا کہ ایسا عرش نہیں پھینکتے، ایسا پانی نہیں اڑاتے، اور لوگ کو اس طرح سے تکلیف نہیں دیتے، اس طرح سے چیخ نہیں مارتے جی، نعرہ لگانا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح سے نعرہ لگاتے ہیں، اس طرح سے نعت پڑھو، بیکار گفتگو نہ کرو۔ اب میں خود اس میں شامل تھا اور میرے جیسے 20 افراد اور شامل تھے اس کے اندر، اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے، آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ 12-15 سال سے شروع ہوا یہ جلوس، اور اس کے اندر اس طرح سے یہ بالکل یعنی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جو حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ حضرات نہ کبھی اس اجلاس میں آئے، نہ کبھی قریب سے اس کے مقاصد کو سمجھے، نہ کبھی انہوں نے انتظامیہ سے ملاقات کیے، نہ کبھی اس جلوس کا حصہ بنے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دور سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلیے چند 100 آدمی نے غلط کر دیا ہے، یہاں پر ایک 25 نوجوان غلط کیے، وہاں پر 50 نوجوان غلط کر دیے، لہٰذا پورا 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ آدمی کا جلوس جو صبح سے شام تک نکلتا ہے، پورے جلوس کو جو ہے آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ بالکل دین کے معیار سے ہٹ کر ہے اور ہم اس سے بری ہے، یہ اور گستاخی ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انا للہ
للہ و انا الیہ راجعون۔ میں محترم علماء کرام، جو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بچہ ہوں، میں بالکل چھوٹا ہوں، میں علم میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا، ہر لحاظ سے میں چھوٹا ہوں، لیکن حقیر فقیر سمجھ کر چند تجاویز میں آپ کو دوں گا۔ اہل علم حضرات غور سے سنیں، میری مخاطبت آج جو پہلا حصہ تھا، میں جو کہنا تھا کہہ دیا کہ جو بے حیائی اور بے وقاری کی حرکت ہے وہ ناقابل قبول ہے، وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی میری جو گفتگو ہو رہی، یہ بھی وہ لوگ نہیں، ان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ میری گفتگو آج علماء کرام سے ہے، اہل علم حضرات سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کیسا سدھارا جا سکتا ہے وہ دیکھیے جلوس، سرکار کے نام کا جلوس تو غلط نہیں ہے۔ جو حضرات یہ گفتگو کر رہے ہیں میں جانتا ہوں وہ اہل سنت ہے، آج غصے میں لوگ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ زیارتیں کیا ہوں مزارات اولیاء کے، میں جانتا ہوں وہ لوگ سنی ہیں، وہ میلاد والے ہیں، وہ فاتحہ والے ہیں، وہ قادری نقشبندی ہے، وہ چشتی سہروردی ہے، وہ سلسلوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ جو ہے الائٹ طبقے میں بیٹھنا اور اونچے طبقوں میں بیٹھنا اور اہل علم کے درمیان ایک پاش ماحول میں رہنا، اور انہوں نے یہ سمجھ گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین ہے، اور جو دوسرے علاقوں سے لوگ آ جائے وہ بالکل بے دین ہے وغیرہ، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ دعوت کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا، ہے۔ میں بالکل کہہ رہا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات جو دعوت دے رہے ہیں، جو سدھار کی بات کر رہے ہیں، وہ بات ایسی کرو کہ اس سے سدھار بھی آئے، دشمنی نہ ہو اس کی۔ ہماری گفتگو کی وجہ سے اگر دشمنیاں بن رہے ہیں تو پھر ہماری گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے ہمارے اس گفتگو کا؟ کیا فائدہ ہے ہمارے اس کہنے کا؟ میری گزارش ہے کہ آپ ذرا غور کریں، اور یہ میں یعنی بہت سارے اہل علم کو پڑھنے کے بعد، اہل علم کو سننے کے بعد کہہ رہا ہوں، اس میں سے کئی باتیں ایسی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سدھار چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں، معاذ اللہ قبروں کو سجدہ کر دیتے ہیں، معاذ اللہ قبروں کے طواف شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے کہیں گے کہ زیارت بند کر دو، یا یہ کہیں گے کہ صحیح سنت کے مطابق زیارت کرو؟ جو چیز میں بندہ غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو سدھارا جاتا ہے، نہ کہ اس چیز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میلاد جلوس ایک اچھا عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لاتا ہے، مختلف افراد کو ایک پلیٹ فارم پہ لاتا ہے، لوگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری اور تجدید عہد کا ایک جوش دلاتا ہے، قوت ایمانی بڑھاتا ہے۔ تو یہ چیز بند کرنے والی چیز نہیں ہے، اور بند ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ اس میں جو خرابیاں آ گئے ان کو دور کرنے کی بات کریے، اور اس کو دور کرنے کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ سوشل میڈیا پر یا کوئی ٹی وی چینل یا نیوز پیپر پر آ کر آپ سخت بیان دے دیں اور وہ لوگ آپ کی سن لیں گے، نہیں، وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون جیسا ظالم انسان کے لیے بھی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا تھا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جج بنے ہوئے ہیں جی، ہم جج بنے ہوئے ہیں، بس ہم فیصلہ سنائیں گے، یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا کون بنایا؟ آپ کیا ہے؟ آپ عالم دین ہیں، آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، آپ کے پاس بزرگوں کی تربیت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان جائیں، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے ان کو سمجھائیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیصلے دینا آپ کا کام نہیں ہے، فیصلے دینا کام نہیں ہے، اور کوئی فیصلہ کرے گا تو کوئی سنے گا بھی نہیں ہے، بھی یاد رکھ لینا، کوئی مانے گا نہیں، جھگڑے ہی ہوں گے، جھگڑے، اور یہ جھگڑوں سے فتنوں کو ختم کرنا اور جھگڑوں کو ختم کرنا ہمارا اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے، میری نہیں، اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں تو بچہ ہوں، میرا کوئی حساب اہل علم میں نہ رکھے۔ چند تجاویز ہے، غور فرما لیں، اور اگر بات صحیح لگے تو اس پر عمل کریں۔ پہلی بات یہ کہ جلوس شروع ہونے سے پہلے دیکھیے جو حضرات جلوس نکالتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول کو صبح فجر کے بعد اناؤنس کرے اور سب پبلک جمع ہو گئے، نہیں، وہ مہینہ 2 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اینڈ آف محرم سے، سفر سے وہ لوگ تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں اور سرکار کے نام پر لوگ کو جمع کرتے ہیں۔ ان کی بڑی محنت ہے، ان کی قدر کریے، ان کی قدر کریں۔ میں علماء کو کہہ رہا ہوں ان کی قدر کریں۔ جو بے ہنگم عوام ہے، جو بے کنٹرول عوام ہے، اس کو انہوں نے ترتیب میں لایا، ایک نظم میں لایا، ان کی قدر کریں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ان کا ساتھ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلوس شروع ہونے سے پہلے، سفر سے جب ان کی تیاریاں شروع ہوتے ہیں نا، اہل علم جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں اور ان سے پوچھیں کہ کہاں سے جلوس نکالا جا رہا ہے، کیا نظم ہو رہا ہے، ان سے سوال کریں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے محبت تو کریں پہلے۔ جس سے محبت نہیں کریں گے اس کو ہدایت کیسے دیں گے، اس کو تعلیم کیسے دیں گے؟ استاد اور طالب علم میں اگر جھگڑا اور نفرت آ جائے تو علم کیسے بانٹا جائے گا؟ پہلے محبت کا تو تعلق بنائیں، محبت کا تعلق بنائیں، جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے مجالس میں بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے جو میٹنگز ہوتے ہیں اس کے اندر شامل رہیں۔ آپ بھی
آپ بھی ان کے اندر شامل رہیں، ان سے تعلق بتائیں اور کہیں کہ میلاد منانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے ان کو ایک کانفیڈنس ملے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جلوس کے آداب بتائیں، ریلی نکالنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر ریلی نکالی جا رہی ہے تو اس میں کن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، راستوں کا ادب کیسا ہوتا ہے، نعت شریف پڑھنے کا ادب کیسا ہوتا ہے، اگر جشن میں کوئی خوشی میں ناچ رہا ہوتا تو ناچنے کے جو کیا کہتے ہیں، ہر ناچ برا نہیں ہوتا ہے، کئی ناچ کے امثلہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جائیں، آپ کو امثلہ ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کیا کہتے ہیں ان چیزوں سے منع کیا تو کہیں پر چھوٹ بھی دیا ہے، تو وہ دیکھے کہ کیا فرق ہے، یعنی وہ کون سی حرکت ہے جسم کی حرکت جس کو بے حیائی اور کیا کہتے ہیں ہلکا پن کہا جاتا ہے، اور کس حد تک اس کی اجازت ہوتی ہے، جی کس ٹائپ کی میوزک کی اجازت ہوتی ہے، کس ٹائپ کی میوزک کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جشن منانے والے افراد کی کیپیسٹی کتنی ہے اس کو آبزرو کرے، جائے ان کے درمیان بیٹھے، ان کو آداب سکھائیں، جلوس کے یہ آداب ہوتے ہیں، یہ لحاظ سے کرنا ہوتا ہے، جی پہلے دن سے سفر کی ابتدا سے ان کو چاہیے کہ وہ منتظمین کے پاس چلے جائے، دنیا بھر میں جہاں پر منتظمین ریلی نکالتے ہیں ان کے صدور، ان کے معتمدین، ان کے ذمہ داروں کے پاس پہنچ جائیں اہل علم، اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر جائیں ان کے پاس، ان سے دوستی کریں، محبت سے بات کریں، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جلوس نکالیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ان کو آداب دیجئے، ان کو نعتیں دیجئے، ان کو ذکر دیجئے، نعرے تکبیر کیسا لگاتے ہیں، سبحان اللہ کیسا پڑھتے ہیں، بتائیے ان کو کہ راستے چلتے وقت کیا اذکار ہونا چاہیے، کون سا سلام پڑھا جانا چاہیے، کیا نعتیں پڑھی جانا چاہیے، کورس کیسا بننا، ترتیب کیسی ہونا، مائک کا آواز کا کتنا ہونا چاہیے، نعرہ کیسا لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نعروں کا معیار آئے دن گر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اہل علم نعرے لگانے والوں کے درمیان جانے شرما رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پسینہ آ جائے گا تو میرا جبہ خراب ہو جائے گا اور میری شیروانی خراب ہو جائے، وہ اپنے شیروانی اور جبے سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر اہل علم اپنے ممبر سے اترنے تیار نہیں ہیں، اپنے اے سی روم سے اور اپنے کار سے اترنے اگر تیار نہیں ہے تو پھر سدھار کیسے لائیں گے؟ آپ کو جانا پڑے گا وہاں پر، ان کے ساتھ جائیں، بیٹھیں، ان کو لکھ کر دیں، یہ نعرے لگائیے، یہ نعتیں پڑھیے، یہ کریے، اس طرح سے محبت کے ساتھ۔ فیصلہ نہیں آپ جا کر چٹھی دے رہے ہیں اور آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ پڑھیں گے تو آپ غلط ہیں، نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ آپ کا نہیں مانے گا، آپ کو پہلے ان سے پیار تو ظاہر کرنا پڑے گا، اپنائیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سسٹم دیا ہے کہ انبیاء کو بھیجتا تو میکزیمم الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو 40 سال اپنے اقوام کے درمیان رکھتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ 40 سال جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، جب وہ نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرواتا ہے اور ان کو دین کی طرف بلانے کا حکم دیتا ہے، ہم ملاقات ہی نہیں کریں گے ان سے اور سیدھا پروگرام کے دن آ کر اگر فیصلے سنائیں گے تو کیوں سنیں گے؟ وہ جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ دعوت دین کا بہت اچھا موقع ہے میلاد کا موقع، جلوس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ گراؤنڈ کی پبلک جو آپ کے جمعہ کا خطاب شروع ہوئے وقت جو نہیں آتے، جو رکعت باندھتے وقت جو مجمع داخل ہوتا ہے، وہ مجمع آپ کو میلاد جلوس کے اندر بھی ملتا ہے، اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، کمزور لوگ بھی ملتے ہیں، سبھی مل جاتے ہیں وہاں پر، بہت اچھا موقع ہے، وہاں آپ پہنچ جائیے، منتظمین سے اچھی ملاقات کریے اور ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے میٹنگوں میں شریک ہوئیے، ایک نہیں 4 چکر لگائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، سوچئے وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، غور کریے، ان کی حکمتوں کو بھی سمجھیے، جہاں کمزوری ہے پھر ان کی رہنمائی کریے۔ پھر جب جلوس نکلتا ہے علماء، یہ بالکل میں پکی بات بتا رہا ہوں کہ سدھار اسی وقت ہو سکتا ہے جب علماء کرام بذات خود جلوس میں شریک ہو جائے، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل بچے تھے اور زیارت کے لیے جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے لوگ بہت سارے غلط حرکت کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد بزرگوار ساتھ میں ہوتے، اہل علم کے ساتھ۔ ارے آپ جامعہ نظامیہ کے آپ علماء کرام کو آپ دیکھ لیں، جب ہندوستان کے سفر کرتے ہیں، ہندوستان بھر کے، اور سفر پہ جب جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ درگاہوں پر غلط حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اپنے ساتھی طلبہ کو غلط حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھے ہم۔ کیوں؟ بڑے عالم بن گئے تھے وہ؟ نہیں، عالم نہیں بن گئے تھے، ابھی تو وہ پڑھ رہے تھے، پھر وہ غلطی کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایک استاد ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ شیخ ہوتے تھے، جامعہ کے ایک شیخ ہوتے، دارالعلوم کے ایک شیخ ہوتے، ایک مدرس ایک رہنما ہوتے۔ لوگ ہزاروں غلطیاں کرتے رہیں گے، لیکن ان کی بات سننے والے کوئی فرد کو آپ کبھی کوئی قبر کا سجدہ کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، طواف کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، علماء کرام کے لیے لازم ہے کہ وہ خود جلوس میں شریک ہو جائے۔ آپ تصور کریں کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، یہ کلومیٹر کا ہوتا ہے، 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں اگر 5 کلومیٹر کے اس جلوس کے اندر جس میں لاکھوں افراد شریک رہتے ہیں، ایک 200 عالم اگر اس جلوس میں شریک ہو گئے، آپ بتائیں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ پھر
ارے لوگ تو عالم کو دیکھ کر سگریٹ نہیں پیتے ہیں. جو آدمی سگریٹ پینے کو جائز سمجھتا ہے وہ بھی جب مولانا سامنے سے آتے ہیں, عمامہ باندھے ہوئے حافظ صاحب مولانا آ رہے ہیں, وہ سگریٹ کو چھپا دیتے ہیں. اتنا لوگ خیال کرتے ہیں. اگر ان جلوس کے اندر آپ اہل علم بھی شریک ہو جائیں, ان کے ساتھ مارچ کریں, ان کو نعرہ لگانا بتائیں. اگر 100 لوگوں میں ایک آدھ بندے سے غلطی ہوتی ہے, ایک آدھ گروپ جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ اور وہ غلطیاں کرتا ہے, اور اس گروپ کے اس غلطی کے وقت اگر ان کو ٹوک دیا جائے, وہیں پر بتا دیا جائے پیار کے ساتھ, ڈانٹ کر نہیں, پیار کے ساتھ, نہیں بیٹے اپن ایسا کریں گے, سرکار کا لحاظ کرنا ہے, سرکار کا نام مبارک, آج کس کے لیے ہم نکلے یاد کرو, اس محبت کے ساتھ نکلے. آپ بھی ان کے ساتھ نعرے لگائیں, آپ بھی ان کے ساتھ واک کریں, آپ بھی ان کو سکھائیں. دیکھیں رستے میں اگر کوئی چلتے چلتے کھا پی کر کچرا پھینک رہا ہے, آپ ان کو برابر بتائیں, نہیں بیٹے نہیں پھینکتے ایسا, سرکار کے نام پہ ہم نکلے, سرکار کو صفائی پسند تھی, اگر ہم ان کے نام پہ نکل کر کچرا ڈالیں گے تو کس طرح سے ہوگا جی. اگر آپ یہ چیز, میں بتا رہا ہوں کتنے علماء ہمارے شہروں کے اندر, ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں, ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں, ان ہزاروں میں سے چند 100 عالم بھی اگر اس ریلی میں خود بنفس نفیس شامل ہو جائے, چلیے سنی یونائٹڈ فورم کے اور کیا کہتے ہیں فلاں تنظیم کی, تحریک اہل سنت کی اور فلاں تحریک کی, وہ جو بھی تنظیمیں مختلف شہروں میں ہوتے, ہم بھی اس جلوس میں شامل ہو رہے ہیں. ہر 50 منٹ پر ایک عالم نظر آ رہا ہے, لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جی؟ نہیں کرتے لوگ اس طرح کی حرکتیں. ہمارا شریک نہ ہونا ہمارا گناہ ہے. جہاں پر عوام الناس ہے وہاں تو ہم پہنچیں گے نہیں, وہاں پر ہم پہنچیں گے نہیں. ہم کہیں گے کہ ہم مسند پہ بیٹھ گئے, سب ہمارے پاس آ جاؤ. نہیں, یہ بزرگان دین کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. جو تربیت یافتہ آپ کا مرید ہوگا, جو تربیت یافتہ آپ کا شاگرد خاص ہوگا, وہ آپ کے تک چل کر آئے گا. عوام الناس نہیں آتی, عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں, اسی کو تو دعوت کہتے ہیں. ان کے ساتھ جائیں, شریک ہو, علماء کرام خود اس کے اندر شریک ہو, اور کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ اپنے ٹیموں کو, جو اپنے ہاتھ پر تیار بچے ہیں, جو آپ کے محلے کے, آپ کے مسجد کے اور آپ کے اہل علم میں سے جو افراد آپ کے ساتھ شریک ہے, ان افراد کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. نمازوں کا اہتمام کروائیں. میں جانتا ہوں اکثر مسلمان نماز پڑھتے, ہم قریب سے دیکھیں اکثر مسلمان نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ جو مسجد کا اہتمام, اذان کا احترام اور مسجد کا لحاظ, یہ سب چیز نہیں ہوتا. کوئی مسجد میں پڑھ لیتا, کوئی سڑک میں پڑھ لیتا. بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں, میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنے بیٹھا یہاں پر, بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اہل علم اگر ساتھ میں شریک رہیں اور وقت نماز ہو, وہی آپ اپنے ٹیموں کو لے کر مسجد میں داخل ہو جائیں. مسجد قریب میں نہیں ہے, سڑک پر یا گراؤنڈ پر جہاں جگہ ملے آپ وہاں پر جماعت کھڑا کر دیں. دیکھیں ہزاروں افراد اگر آپ کے پیچھے سب باندھ کر نہ کھڑے ہو گئے تو آپ پھر مجھے کہنا. لیکن ہم تو وہاں پر جائیں گے نہیں, ہم تو وہاں پر ٹھہریں گے نہیں, ہم تو منتظمین کا ساتھ نہیں دیں گے, اور دور ٹھہر کر کہیں گے کہ ان کے قبروں میں کیڑے پڑیں گے, وہ دین سے ہم بری ہیں. نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. جو منتظمین نے شروع کیا, جو سید مرتضیٰ پاشا صاحب کی بات ہو یا اور جگہوں کی بات ہو, جہاں تک میں دیکھا ہوں جو منتظمین کر رہے ہیں ان کی بڑی قربانی ہے. ان کا لاکھوں کا روپیہ لگتا ہے, اس کے اندر وہ اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں, وہ اللہ واسطے یہ کام کر رہے ہیں, سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں, اور نظم کو کنٹرول کر رہے ہیں. تصور کریں کہ اگر یہ کنٹرول چھوڑ دیا جائے اور اتنی عوام جو نکل رہی ہے, یہی عوام اگر الگ الگ گلیوں میں نکلنا شروع ہو جائے, ابھی بھی نکل رہے ہیں لوگ, ابھی بھی آؤٹ آف کنٹرول کچھ حضرات نکل جاتے ہیں, لیکن بڑی تعداد میکزیمم کو ایک رخ میں لا دیا ہے, ایک ترتیب میں لا دیا ہے. پولیس انتظامیہ ہے, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑا ہمارا کام آسان کر دیے, ورنہ پورے شہر میں ہم کو پولیس پھیلا کر رکھنا پڑتا تھا کہ نوجوان بچوں سے غلطیاں نہ ہو اور کنٹرول ہم ان کو کرتے رہیں. جی آپ تصور کریں, ہر ہمارے ہندو بھائیوں کے ہر مندر کے سامنے مارشلز کھڑے ہوتے ہیں, دکانوں کے سامنے ہوتے ہیں. بہرحال میں بتانا یعنی بہت مجھے افسوس ہوا کہ اب کیا میلاد کے مسئلے پر سرکار کے نام پہ بھی کیا اہل سنت والجماعت کے لوگ آپس میں لڑیں گے, اور سنی عوام جو ہے علماء کو وہابی کہتے پھرے گی, اور علماء کرام کیا عوام اہل سنت والجماعت کو گمراہ ہے, بے دین ہے, جاہل ہے, اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم ان سے بری ہے, اور انتظام کرنے والوں کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے. یہ کام ہوگا اہل سنت والجماعت کے درمیان؟ نہیں, ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, اور سب کے سب یعنی اس میں کا عالم بھی سرکار کا چاہنے والا ہے اور جاہل بھی سرکار کا چاہنے والا ہے. جی سرکار کا چاہنے والا ہے. کسی کو آپ جاہل کہہ کر اس کو سدھار نہیں سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, ان کے قریب چلے جائیں. یہ موقع ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین اپارچونٹی, یہ بہترین موقع ہے کہ آپ ایسی پبلک تک پہنچ جائیں جو آپ تک آتی نہیں, جو آپ کے دارالعلوم کو, آپ کے دارالفتاح کو یا آپ کے مدرسے کو اور ممبر تک وہ آتے ہی نہیں ہیں. ویسے افراد تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے, آپ پہنچ جائیے.
پہنچ جائیے. آپ دیکھیں گے جب آپ ان کے درمیان جائیں گے اور اخلاص سے محبت سے آپ پہلے لے جا کر ان کو مٹھائی پیش کر دیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. آپ دیکھیں وہ لوگ آپ سے مشورہ لیں گے, آپ کی بات کو اہمیت دیں گے, آپ کو عزت دیں گے, آپ کو اوپر بٹھائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. اور کوئی ایک فرد نہیں, میں بتا رہا ہوں اہل علم کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور سخت بیانات سے نہ پہلے کبھی فائدہ ہوا تھا, نہ سخت بیانات سے آگے کبھی فائدہ ہوگا. اس سے صرف خلیج بڑھے گی, دشمنیاں بڑھے گی. جو حضرات غلطیاں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارے, لیکن اہل علم بھی دعوت میں غلطی نہ کرے. اہل علم دعوت دینے کے حکمت اور پالیسی بنائیں اور لوگ سے محبت کے ذریعے قریب ہوں اور ان کی تربیت کریں. ان کے درمیان رہ کر ہی تربیت کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا کوئی ممبر سے خطاب کر دینے سے سدھار نہیں آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میلاد کے ہمارے جو جشن میلاد ہے ہم جو مناتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں, اللہ تبارک و تعالی ہم کو خوب, ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے, تربیت سے, نور سے ہم کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ بالخصوص اہل سنہ والجماعہ کے صفوں میں اتحاد نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی منتظمین کی قوت کو اور علماء کے علم کو باہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس امت کے بحالی اور بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی اہل علم کو میری اس بات سے ناراضگی ہوئی, میں بات یہ سوشل میڈیا پہ نہیں کرتا تھا, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہو چکا ہے اور یہ آ چکا ہے اس لیے میں اس پر آیا, ورنہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں پرسنل ملاقات کروں, لیکن ابھی سفر کے امکانات نہیں ہیں, میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود سینے میں درد رکھ کر بھی میں یہ کیا کہتے ہیں تھوڑا ہمت کر لیا یہ بولنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتحاد کو قائم رکھے. اور اگر کچھ حضرات کو اگر میری ان بات سے اہل علم کو, دیگر حضرات کو اگر میرے کوئی جملے سے اگر ان کو تکلیف ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کی قسم میرا مقصد اہل سنت والجماعت میں سے اور امت میں سے جھگڑے ختم کرنا, بس یہی میرا مقصد ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.